अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपको होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान का जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे, जबकि ईरान पर दोबारा हमला भी करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है। चंद अहदाफ वाकई हैं जिनकी खत्म करने की अभी जरूरत है। एक और बयान में कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, ताखीर ताखीर और ताखीर। ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है, जबकि 47 बरसों से ईरान हमें उलझाए हुए है। जबकि अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का फौरी जवाब, ईरानी हुकाम का कहना था कि ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से मुतमईन नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। मुज़ाकराती टीम को हिदायत की गई है कि वो मुज़ाकरात में ईरानी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश करें। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, हम बात करेंगे मजीद अफगानिस्तान के फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कल खिताब किया और मार्का हक का जश्न गली गली, शहर शहर, हर गांव, हर कस्बे में वो मनाया गया। नाजरीन, इन तीनों पॉइंट्स पे बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। बड़े इनका जबरदस्त तजिया होता है, दिफाई तजिया कार हैं जी। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे जनरल साहब प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ईरान की तरफ से जवाबी तजावीज़ भेजी गई हैं, जिसका ट्रंप साहब को इंतजार था अमेरिका को जी, और वो कह रहे थे मामलात जो है वो हल के करीब पहुंच गए हैं जी, और उन करीब मायदा होने की उम्मीद है। हम देखते हैं कि हमको ईरान क्या जवाब देता है। तो ईरान ने जो उनको जवाब दिया है 14 पॉइंट से गालबन, वो ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया है। वो कहते हैं कि ये हमको पसंद नहीं आया है क्योंकि ईरान बहुत कुछ मांग रहा है और उनका ख्याल ये है ट्रंप साहब के कि जंग हमने जीती है और हम सुपर पावर हैं और इसलिए ईरान को हमारे टर्म कंडीशन जो हम दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, वो मान लेनी चाहिए। ईरानी समझते हैं कि उन्होंने बहुत दुख तकलीफ उठाई, नुकसान उठाया, लेकिन सरेंडर नहीं किया, अपना सर नहीं झुकाया। ना उन्होंने कोई कहा कि सीज फायर करो, ना उन्होंने कहा जंग खत्म करो। वो तो कहते हैं कि आप जंग करेंगे तो हम तैयार हैं और इस दफा हम ऐसे ऐसे हदफ पे हमले करेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे नए वेपन्स के साथ। तो इस किस्म का सिलसिला चल रहा है। बात यह है कि पहले कह रहे थे कि एक पेज का मेमोरेंडम साइन होने वाला है, जिसमें था कि अमेरिका जो है वो अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दे और ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को खोल दे जी। और ईरान कहता है कि 47 साल से आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाई हुई हैं, दुनिया से हमें काट के रखा हुआ है। अभी आपने बिला वजह हम पर किसी के बगैर किसी प्रोवोकेशन के आपने हम पर अटैक करके हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसके हमको कंपनसेशन दें जी, या हमको टोल लगाएंगे जब लोग यहाँ से जहाज गुजरेंगे अपना हुर्मुज़ से, ताकि कुछ न कुछ हमारा नुकसान पूरा हो। बिल्कुल सही, तो आप सैंक्शंस भी हटाएं और हमारे फ्रोजन जो आपके पास हैं असासे उनको भी रिलीज करें और ये वादा करें कि आप फिर दोबारा से हम पे हमला नहीं कर देंगे, जो थोड़े वक्फों के बाद इजराइल से कभी हमला करा देते हैं, कभी खुद हमला कर देते हैं, तो ये ना करें। बाकी लोगों का न्यूक्लियर का जहाँ ताल्लुक है उस पर बात बाद में हो सकती है, वो कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जी, कि जी, कोई ना कोई आपस में माहिदा आपस में तय कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत परेशान है और ट्रंप साहब पर भी दबाव है, अपने मुल्क की तरफ से भी अमेरिकन लोग जंग को पसंद नहीं कर रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। ईरान के लीडर ट्रंप साहब के जो उन्होंने कहा है कि मुझे ये मायदा पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं तस्लीम करता जी, और हमने 70% ताकत उनके जो है तबाह कर दिए, लेकिन 30% रहते हैं जी, जरूरत पड़ी तो हम 2 हफ्तों में दोबारा इन पर बमबारी शुरू कर सकते हैं। इस किस्म के बयान दिए हैं।
تو بھائی جب آپ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کر رہے ہو، کوئی ڈیل کر رہے ہو اور چارہ ہارمز کھل جائے، دنیا میں نارمل سی آ جائے، پریشانی دنیا کی دور ہو، جی تو پھر آپ ان کے ساتھ دھمکیاں نہ دینا اور ان کے پرابلم کو سمجھیں. وہ بولنا کہ ہم نے کوئی معاہدہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹرم کنڈیشن ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں دینا. بالکل صحیح. ہم نے سرنڈر نہیں کیا ہے، ہم لڑائی میں بھی ہم نے جو ہے تکلیف اٹھائی، لیکن ہم نے حملے بھی ان پر کیے، ان کے ایسٹس پر جو ان کے گلف میں تھے. تو ہم اب بھی تیار ہیں، تو ہم کو ڈکٹیٹ نہ کریں، آپ نیگوشیٹ کریں. اور ایران کی بھی جو جائز قسم کی ڈیمانڈز ہیں اور پبلک کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ایرانی پبلک کی، اس کا بھی خیال کریں، صرف اپنا خیال نہ کریں. یہ انہوں نے ایک مؤثر اچھا جواب دیا ہے. مارکہ حق کے بارے میں 10 دن کے پاکستان کے اندر پروگرام چلے، تو آخری پروگرام جو تھا وہ GHQ میں فیلڈ مارشل صاحب اور ایئر چیف مارشل اور ایڈمرل صاحب، نیوی کے نیول چیف سب وہاں موجود تھے. بڑی پروقار تقریب تھی. اس میں انہوں نے پالیسی بیان دیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ یہ جو خون ہمارے کسی بے گناہ کا بہایا جائے گا اس کا ہم بدلہ لیں گے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، بغیر بدلے کے چھوڑا نہیں جائے گا. بالکل صحیح. اور ہم ہر وقت تیار ہیں. اگر کوئی ایسا دوبارہ آپریشن سندور کے نام سے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرتا ہے، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو ایک پالیسی بیان ہے ہندوستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی کہ آپ کے جان مال کی حفاظت کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. تو پوری قوم نے یہ پورا ہفتہ بڑے جوش اور خروش سے منایا ہے، کیونکہ یہ جو جھڑپ تھی مختصر بہت مؤثر تھی اور پاکستان کا اس سے بہت گراف اوپر گیا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی فوجی قوت سمجھتا تھا، دنیا کی چوتھی بڑی قوت. بالکل صحیح. اس نے بالکل صحیح جانا صاحب، بالکل صحیح. جی ناظرین، آپ نے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے اپنا بڑا زبردست تجزیہ پیش کیا. جبکہ آپ کو بتاتے جائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ سے اٹیک کرنے کی ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی ایران پہ اٹیک کیا جائے گا. 70% جو ہے جو ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، تقریباً 30% جاری ہیں. اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ تاخیر ایران جو ہے ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں رائے منصف خل صاحب سے، سینئر سیاستدان ہے. تھینک یو سو مچ رائے صاحب فار جوائننگ اس. رائے صاحب، آپ نے ابھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سنی، تو کیا کہیں گے آپ؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا، اس کے بعد پھر مارکہ حق پہ بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں نے جنرل صاحب کی گفتگو تو نہیں سنی، لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایران تو ڈے فرسٹ دیکھیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں وہ فتح یاب ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ایران تو ڈے فرسٹ سے کہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سینکشنز ختم کریں اور اس میں کچھ کمی نرمی لائیں، تو ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ یہ جو ابنائے ہرمز والا مسئلہ ہم تو اس کو کھول دیتے ہیں. وہ تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا، تو وہ تو اپنی سینکشن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ نرمی لائیں. تو اب امریکہ کو بڑا ڈیفینیٹ، ان کو بڑا واضح کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو یہ جنگ ہار چکا ہے. اب وہ بار بار جو امریکہ ہے وہ پھر اب دیکھیں امریکہ اس ٹائم میں سپر پاور. اب امریکہ کے اس طرح پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا نام پوری دنیا میں ختم ہوتا ہے. وہ تو چاہتا ہی ہے امریکہ کہ بس کسی طرح سے میری جان چھوٹے. یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو لیڈر بھبکی لگاتا ہے وہ اسرائیل ہے. اب اسرائیل ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، وہ اس نے سب کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لبنان کے ساتھ بھی اس کا پنگا ہے. فلسطین میں آپ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس نے کیا اس نے کام کیا ہوا ہے. تو اب امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ ہماری اس جنگ سے جان چھوٹے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ پنگا لینے سے باز نہیں آ رہا. اور یہ ہمیشہ انہوں نے اپنی ان کو اپنے منہ کی انہوں نے کھائی ہے. بالکل. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی خل صاحب آ رہی ہے آواز. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی رائے صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز، پلیز کنٹینیو کریے گا.
جی میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران ایک چھوٹا کنٹری ہے جی، تو ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو جیسے ہم باقی کنٹریز پہ کرتے آئے ہیں تو اس میں بھی ہم فتح یاب ہوں گے. لیکن ایران کو پورا پتا تھا، ایران کو ساری پتا تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا وار کریں گے. وہ اپنی تیاری میں لگے رہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر. تو پھر اب دیکھیں نا کہ 2.5 کروڑ کے قریب لوگ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں سردار صاحب، جنہوں نے کہا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے. ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے، ڈو اور ڈائی بس. تو وہ بھائی لڑیں گے، وہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ان کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی زبردست ہے. امریکہ کی سوچ اور خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایران ہمارے ساتھ ایسا کرے گا. اب امریکہ جان چھڑوانا چاہتا ہے، اب امریکہ بیسیکلی اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے. لیکن اب ایران بھی وہ بھی بات ٹھیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سینکشنز ختم کریں. تو ہم جو ہیں ٹھیک ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں اس کے اندر نرمی لائی جائے. تو اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس میں نرمی لائے اور دنیا کے سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک چلتے رہیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. رائے صاحب کیا کہیں گے مارکہ حق پہ؟ آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی ساری خطاب سنا، ان کی تقریر سنی، کیا کہیں گے؟ 1947 سے لے کے 2026 تک آپ مجھے ایک بات بتائیں، 1965 والی جنگ آپ کو یاد ہے؟ کتنا ہمارے پاکستان آرمی الحمدللہ ہماری جتنی بھی فوج ہے، یہ اس کو دیکھیں نا کہ ہمارا سب سے بڑا کنسپٹ کیا ہے، شہادت کا رتبہ. دیکھیں آپ پچھلے دنوں میں ایک نا انڈین نیوز ایک دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک اینکر کا نا یہی ڈیبیٹ ان کی چل رہی تھی آپس میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان یہ ہمیشہ یہ کبھی بھی نہیں مار کھا سکیں گے، کیونکہ ان کے اندر شہادت کا رتبہ بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر ایک شہادت جو ہے نا وہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم تو چاہتے ہیں، دیکھیے کون شہادت نہیں چاہتا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن تو جانا ہے اس دنیا سے، کہ شہید کی جو ہے وہ مجھے اگر موت ہے تو مجھے شہادت کی موت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو پاکستانی فوج ہے اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رب نے ان کو دی ہے، ہمیشہ برکتیں بھی ہے. تو 1965 کی جنگ بھی ہم نے جیتی، اس وقت بھی انڈیا کا وہ حال ہوا کہ ساری دنیا دیکھا. پاکستان کی تعریف میں نہیں کر رہا، پوری دنیا کر رہی ہے. دیکھیں نا کہ پوری دنیا کہہ رہی کہ پاکستانی جنگ جیتا ہے، جیسے بھی ایران کے لیے پوری دنیا کہہ رہی کہ ایران جنگ جیت چکا. تو اس طرح مارکا کا الحمدللہ ہمارے جو پوری پلاننگز ہوتی نا، دیکھیں یہ آرمی چیف کی ہی تھرو ہوتی ہے. تو ہمارے آرمی چیف اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ بندے ہیں کہ انہوں نے پوری ٹیم سر انجام دی. اور انڈیا کا وہ حال ہوا کہ آپ کو بہتر پتا ہے، بلکہ ہمارے ناظرین کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے الحمدللہ کہ ان کا کیا انجام ہوا. تو سر یہ الحمدللہ ہماری فوج نے شروع سے ہی، اللہ کی اس کو خیر ہے ہماری فوج کو، رب کی خیر ہے ہماری فوج کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ رائے منصف خالصہ فار یور پریشیس ٹائم. جی ناظرین، ہم اس پہ مزید بات کریں گے. آپ کو بتاتے جائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا. سوشل میڈیا پر لکھا، ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا. ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ 70% اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں. چند اہداف واقعی ہیں ابھی باقی، ان کو بھی جو ہے اگر ضرورت پڑی تو نشانہ ضرور بنائیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں نقاش جٹ صاحب، جو کہ مرکزی صدر ہیں ٹیپ بال کونسل آف پاکستان کے. تھینک یو سو مچ نقاش جٹ صاحب فار جوائننگ اس. نقاش صاحب کیا کہیں گے مارکہ حق کے بارے میں، اور کیا کہیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے جو خطاب کیا اور بھارت کو بتایا کہ آپ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اس سے باز آئیں، اور افغانستان میں جو پشت پناہی کی جا رہی ہے اس سے باز آئیں؟ کیا کہیں گے نقاش جٹ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر آج پوری قوم اپنے شہداء افواج پاکستان اور قوم اتحاد کو خراج تسلیم پیش کرتے ہیں. دشمن کی جو 13 دن کی کارروائی تھی بزدلانہ، اس کے باوجود پاکستان نے اور پاکستان کی عسکری قیادت صبر، تحمل اور طاقت کے ساتھ واضح پیغام دیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان اپنے خود مختاری عوام کی دفاع کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. الحمدللہ. ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس کے نوجوان شہینوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، جرت کے ساتھ دشمنی عسکری نظام کو مؤثر جواب دیا اور ثابت کیا
کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن اللہ بے وقوف کسی کو بھی نہ دے، آڈا دشمن بھی ایڈا بے وقوف تھی کہ دشمن نے پاکستان کی معصوم عوام، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی مدرسوں کو نشانہ بنایا، جبکہ پاکستان کی فوج نے ذمہ داری نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے صرف عسکری تنصیبات اور دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہی ایک پروفیشنل فوج کی نشانی ہے۔ الحمدللہ میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر، ان کی قیادت میں پاکستان فوج، پاکستان کی عوام نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے، لیکن کسی نے ابیال میلی کھانا بھی ویکھیا دے دی اکھا کر دیں۔ یہ عوام اور یہ سپہ سالار کی ہماری سوچ ہے، اور ہم انشاءاللہ جنرل عاصم منیر کی قیادت، خدمت عملی اور قومی یکجہتی کو کے پیغام نے قوم کو حوصلہ بلند کیا ہے اور پاکستان کو مضبوط آواز دی، جو کہ دنیا بھی اس چیز اور اس صلاحیت کی آواز کو مانتا ہے، اور ان کے رفیل کو 8-0 سے ایسے گرایا جیسے آپ ایک نیانے نال کرکٹ کھیڈو تے پہلی بال کے پوری ٹیم ہی پہلے اوور کے بک کر دیو، اس طرح دے معاملات ہوئے، اور میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں پاکستان فوج کو۔ تھینک یو، الحمدللہ الحمدللہ موقع دیا جی۔ نگاہ جار صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے عتیق الرحمان چودھری صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی ہم مزید بات کرتے ہیں۔ عتیق چودھری صاحب، فرسٹ آف آل تو بڑی رنگا رنگ تقاریب ہوئی پورے پاکستان میں، کیا کہیں گے مارکہ حق کے بارے میں؟ جی عتیق چودھری صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو پلیز؟ جی 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 کیا کہیں گے عتیق چودھری صاحب؟ جی جی اپنا عمر بھائی مہربانی شکریہ۔ دیکھیں، مارکہ حق تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح جو انڈیا نے جارحیت کی اس کا جواب دیا، تو اس کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی 1 نمبر فوج ہے، اور الحمدللہ ہم اسلامی ممالک میں پہلا ملک ہے جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور الحمدللہ اسی وجہ سے ایٹمی طاقت کی وجہ سے آج ہم محفوظ بھی ہیں، اور دنیا میں ایک پاکستانی فوج، پاکستانی قوم اور پاکستانی آرمی کا مورال بلند ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر اور اس کی جارحیت اس نے کی، اور اس کے بعد جو ثالثی پاکستان میں آئی، یہ مارکہ حق کی کامیابی ہے عمر بھائی، اور کچھ نہیں ہے، یہ مارکہ حق کی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت دی جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ انڈیا جو ہمیں کہتا تھا کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو آج اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ بالکل صحیح، الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا ہے۔ بالکل صحیح پاکستان کی عزت ہوئی ہے۔ جیسے چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا بیان سنا، ان کا کہنا تھا کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام۔ جی ایچ کیو میں مارکہ حق کے فتح کے موقع پر یہ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، کیا کہیں گے اس پہ چودھری صاحب؟ جی جی بالکل، یہ دیکھیں ہمارے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو واضح پیغام دیا ہے کل کی تقریر میں کہتا ہوں کہ یہ وہ تقریر ہے جس میں انڈیا کے کان کھلے ہونے چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے پیغام دیا ہے، اور یہ ہندوستان کے تھرو ہمیں پیغام جو انڈیا کو پیغام دیا ہے، اور دیا ہے افغانستان کو کہ تم باز آ جاؤ۔ اور جس طرح انہوں نے جارحیت کی، ہمارے شہداء جس طرح شہید ہوئے، ہماری آرمی کے جوان شہید ہوئے، سول سوسائٹی کے لوگ شہید ہوئے، یہ ایک بہت مثبت جواب ہے۔ اور اس کا جو جواب پاکستان آرمی نے دیا، آپ دیکھیں وہ چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، وہاں سے بالکل وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
لیکن کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے جو حملے ہیں نا ان کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. انڈیا کو پتا ہے کہ میں جنگ میں جیت نہیں سکتا, وہ اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کر رہا ہے افغانستان کے تھرو, اور افغانستان کو بھی پاکستان نے ایک میسج دیا ہے. اور دیکھیں آج افغانستان کدھر ہے, افغانستان کا کوئی نام نہیں لے رہا. وہ پچھلی جو جنگ تھی جو افغانستان تھی وہ کس وجہ سے انہوں نے جیتی, رشین کی سوویت یونین, وہ پاکستان کی وجہ سے, اس کا پاکستان نے ساتھ دیا. لیکن آج اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ دنیا میں تنہا ہے افغانستان. اس کو ہم نے وہ جواب دیا ہے کہ یقین کریں وہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے کہ یہ افغانیوں کو جواب دیا ہے, وہ اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ کام نہیں کر سکے جو ان کا ایک عزائم تھا. الحمدللہ انڈیا کے بھی منصوبے ناکام ہو رہے ہیں, ہماری مدد ہو رہی ہے. جیسے بین المخصوص میں ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے, اور بالکل آئی ہے. اور افغانستان کو بھی وہ سبق ملا ہے کہ آئندہ وہ نہیں جرت کرے گا. اور اب دیکھیں آپ ابھی جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی وہ کم ہوئی ہے. آج بھی ایک جو انہوں نے ایک خاتون کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا, اس کو ہماری ایجنسیز نے, پاک فوج نے پکڑا. اس نے کہا ہے کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے افغانستان سے, اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مقاصد ہم بالکل ناکام کر رہے ہیں. ہماری فوج, ہماری ایجنسیز الحمدللہ ایکٹیو ہے, اس میں کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا انڈیا افغانستان کے تھرو, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. عمر بھائی جی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ, ابھی امریکہ, ایران اور اسرائیل یہ معاملات تو جو ہے تھمتے نظر نہیں آ رہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے سوشل میڈیا پہ مینشن کیا کہ ہم ایران سے جو ہے 100% غیر متفق ہیں. یہ ایران جو ہے ڈبل پلے کر رہا ہے, ویٹ پالیسی پہ ہمیں لگایا ہوا ہے. تو اگر دوبارہ اٹیک کرنے کی بھی ضرورت پڑی تو ہم ایران پہ دوبارہ اٹیک کریں گے. کیا کہیں گے چودھری صاحب؟ جی یہ دیکھیں ایران نے تو واضح کہا ہے کہ جو یورینیم کی افسردگی ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں, نہیں کرتے. یہ جو ایران نے ابھی عمر بھائی یہ کہا ہے, ان کی ترجمان نے کہا ہے کہ جو یورینیم افسردگی اس کو ہم روک دیتے ہیں, نہیں کرتے. تو اس کا حل نکلنا چاہیے. جیسے کل روس کا دن تھا تو روس نے کہا ہے کہ اس کو ہم امانتاً اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو ان کی یورینیم ہے. لیکن اس کے باوجود ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں, لیکن اس کو بھی تو تحفظ چاہیے نا. یہ جو اسرائیل ہے نا, یہ اسرائیل جو ہے یہ نہیں امن ہونے دے رہا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ امن ہوگا تو میرے لیے نقصان ہے. اسلامی ممالک ایک ہو جائیں گے, سارے معاملات ہو جائیں گے. وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی جس طرح پاکستان اس میں ثالثی کردار ادا کر رہا ہے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی اس میں ایکٹیو ہیں, ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی رابطے کر رہے ہیں. مجھے اس میں یقین ہے کہ امریکہ جو دوبارہ حملہ نہیں کرے گا اس میں یہ سارے معاملات, کیونکہ آئندہ یہ جو چین کا اس کا وزٹ ہے ٹرمپ کا, جی تو اس میں نا معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. اس کے نا یہ وزٹ سے پہلے چائنا کے نا, تو اس میں معاملات جو ہے وہ کافی حد تک حل ہونے کے چانسز ہیں. وہ صرف ایک پریشر ڈیولپ کر رہا ہے, جیسے اس نے اس کی آبی جو اپنی ایک باؤنڈری تھی وہاں پہ اس نے اس کی ناکہ بندی کر کے پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اللہ کرے یہ جو ہے بدھ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں تو چین میں یہ کوئی بہتری آئے. پوری دنیا اس سے پریشان ہے. اس جنگ کے اثرات جو ہے ہر گھر, ہر شہر پہ پڑ چکے ہیں اور بری طرح جو ہے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عتیق چودھری صاحب. ناظرین ہمیں جوائن کیا میاں فخر ایاز بھٹو صاحب نے, رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. تھینک یو سو مچ بھٹو صاحب کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو مارکہ حق کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے, اور الحمدللہ پورا پاکستان خوش نظر آ رہا ہے, بچہ خوش نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے میاں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شکریہ عمر صاحب آپ کا, آپ نے مجھے خیالات کی مائی پلیئر میاں صاحب. یہ 10 مئی کو پاکستانی فوج نے ایک تاریخ رقم کی ہے جس کی دنیا میں اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. اور فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب جو تھے, ان کی بہترین کمانڈرشپ میں چند گھنٹوں میں اپنے سے 8 گنا بڑے ملک کو جو تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا.
الحمدللہ. اس پہ پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر بھی ہے اور سارا پاکستان خوش ہے. اور انڈیا جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اب اس نے گھٹیا حرکتیں شروع کر دی ہیں. افغانستان سے دہشت گردوں کو پاکستان بھیج رہا ہے, ان کو اسلحہ دے رہا ہے, ان کو فنانس کر رہا ہے, تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان پہ بھی ہماری پاک فوج قابو کر لے گی. بالکل صحیح. اور اگر دوبارہ انڈیا نے کبھی ایسی حرکت کی تو وہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا. بالکل صحیح. ابھی آپ نے ریسنٹلی جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا خطاب سنا, اور انہوں نے الحمدللہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے دلیرانہ طریقے سے, بڑی جرأت سے انہوں نے جو ہے کہا کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی جو ہے بھارت ختم کرے. جو افغانستان میں, انڈیا میں, بلوچستان کے کچھ ایریاز میں جو کی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور اس جنگ کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ سر, یہ میسیج جو ہے صرف دہشت گردوں کے لیے یا افغانستان کے لیے نہیں ہے. یہ میسیج انہوں نے پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستان مخالف ہیں ان سب کو دیا ہے. اسرائیل کو بھی دیا ہے اور انڈیا کو بھی دیا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ان دہشت گردی پہ بھی پاکستان میں قابو ڈال لے گی ہماری فوج. اور جو ہے عاصم منیر صاحب جیسا بہترین کمانڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ دہشت گردوں کے خلاف بھی جنگ ایسے ہی جیتیں گے جس طرح ہم نے انڈیا کے خلاف جیتی ہے انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, ہمیں اب جوائن کیا ہے علی جعفر خان صاحب نے, تجزیہ کار ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے جائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے انہوں نے واضح پیغام دیا ہے بھارت کو کہ کسی بھی قسم کی جارحیت, کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور یہ جو سپانسرشپ ہے دہشت گردوں کو, اس کو بند کیا جائے, اور ہر پاکستانی, ہر بے گناہ پاکستانی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. اور الحمدللہ پاکستان کا جو ہے وہ نعرہ بلند ہو رہا ہے. جبکہ دوسری جانب جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈول بھی جاری. صدر ٹرمپ بدھ کی شام جو ہے وہ چین میں پہنچ جائیں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کی شب شائعہ دیا جائے گا. امریکہ چین مشترکہ تجارتی سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے. چین اور امریکہ کے درمیان جو ہے دیگر معاملات پہ گفتگو ہوگی. جی علی جعفر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا کہیں گے علی جعفر خان صاحب, فرسٹ آف آل تو مارکہ حق پہ؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی علی صاحب آواز آ رہی ہے, کیا کہیں گے سردار صاحب؟ پہلے تو عمر نذیر صاحب, پوری قوم کو مبارکباد. مارکہ حق ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس میں افواج پاکستان نے پوری دنیا میں لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کیا جاتا ہے, اپنی سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے. اور مارکہ حق کے جو ہیں وہ 2 مراحل میں سمجھتا ہوں. یہ 4 دن تک جو جاری رہا, یہ جو آپ نے اپنی جنگی قوت دکھائی, جو آپ نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی, ایئر فورس کی کیپیبلٹی دکھائی, وہ تو آپ نے دکھائی, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک ونز آپ نے اچیو کی اور جس طریقے سے پوری دنیا میں یہ بتایا گیا کہ اس ریجن میں دیر از نو پالیٹکس, نو بگ ڈیسیجن جو پاکستان کے بغیر لیا جا سکتا ہے. بیکاز پاکستان ایک کنٹری ہے جس کی نہ صرف ڈپلومیٹک کامیابی یا ڈپلومیٹک ڈیلنگ بہت اچھی ہیں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ملٹری جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی پوری دنیا میں ایک مرتبہ ریکگنیشن ملی, جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے ایک فخر کی بات. بالکل صحیح. علی خان صاحب, آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی جو ہے پاکستان میں, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرول کا ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد دیگر اشیاء کے ریٹس دیکھ سکتے ہیں. تو آبنہ ہرمز جو ہے وہ, اور یہ امریکی جنگ, ایرانی جنگ جو ہے بہت بڑا سیریس ایشو بن چکا ہے. اور اب بھی حالات ہمارے سامنے ہے کہ ہر گھر, ہر گاؤں, ہر شہر, ہر قصبے میں جو ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ امریکی صدر کے بیان پر ایران کا بھی فوری جواب آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی کوئی بھی بات میٹر ہی نہیں کرتی, ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ علی جعفر خان صاحب پلیز. دیکھیں, اس میں ایک بات ہے کہ امریکہ یقیناً ایک گلوبل پلیئر ہے, اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کی اوپینین ویلیو رکھتی ہے دنیا میں بہت سارے فیصلوں میں.
لیکن آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ کولمبیا یا وینزویلا کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا, وہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جہاں پر ایک اسلامک ریولوشن آئی ہے, جہاں پر میجورٹی ایک ملک ایک ریلیجس بلیف کے پیچھے, ایک ریلیجس رہبر کے پیچھے, رہنما کے پیچھے متحرک ہے. یہ وہ والا معاشرہ نہیں ہے جہاں پر بہت زیادہ پولرائزیشن ہو, یا ملک جو ہے وہ ایک قوم ہے, وہ ایک عوام نہیں ہے, ایک قوم کی شکل رکھتی ہے, حیثیت رکھتی ہے. اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کے عین جو جذبات ہیں ان کے مطابق بنائی گئی حکومت ہے وہاں کی. جو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ایران جو بھی ڈیسیجن لے گا, یہ بات تو آپ عمر صاحب ذہن میں رکھیں کہ وہ خود مختار فیصلے لے گا اور وہ امریکن انفلوئنس کے انڈر بالکل کسی قسم کی ڈیسیجن میکنگ نہیں کرے گا. اس کے بعد ہمیں اس بات پہ بھی ایک بات کی کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ ایران کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے. ہر سوورن ملک کی طرح ایران بھی یہ حق رکھتا ہے. تو جو امریکہ کا ایک مین پوائنٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور میں ڈیولپ نہ ہو, تو یہ خواہش امریکہ کی خواہش ہی رہ جائے گی. تیسری بات, جہاں تک تعلق ہے ہرمز کا, ابنائے ہرمز کا, دیکھیں اس وقت کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے. اس وقت ان کی سمجھیں وہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس ہرموز کو جو ہے وہ والا سٹیٹس دیا جائے جو بوسفورس کو دیا گیا تھا. جیسے خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی سے جب معاہدہ کیا گیا اینڈ میں اور ٹریٹی آف لوزان ہوئی, تو وہاں پر بوسفورس کو انٹرنیشنل واٹرز ڈکلیئر کر دیا گیا. یعنی وہاں پر اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی جو ہے یہاں پر سرمایہ کاری یا یہ جو روٹ یوز ہوتا تھا اس کے اوپر اپنا چارج لیتا تھا. آج ایران ایگزیکٹلی اسی پوزیشن میں کھڑا ہے. ایران کا موقف یہ ہے کہ ہرموز سے ٹریس پاسنگ رائٹس جو ہیں وہ اگر کسی کو دیے جائیں گے تو اس کے عوض وہ چارج کرے گا, جو کہ ان کا رائٹ ہے. تو امریکہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے کہ معاملات ڈیل ہو جائے, ہرموز بھی اوپن ہو جائے, ایران جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ فیصلہ سنا دے, ایسی ٹاکس جو ہیں یک طرفہ ٹاکس, یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور ایک پوائنٹ آپ نے اور بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ صدر ٹرمپ امیڈیٹلی سوشل میڈیا پہ جا کے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہم نے تقریباً 70% ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں, ایران جو ہے وہ سرنڈر کر کے. تو آج کل بلوچ صاحب دو برادریوں کی بھی صلح ہو تو جب تک آپ اگلے کی عزت احترام کا خیال نہ رکھیں تو دوسری برادری بھی آپ کے ساتھ صلح نہیں کرتی. تو یہاں تو پھر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری, اے سوورن کنٹری, جنہوں نے اپنی ضد پہ کھڑے رہ کر آپ کو ناکو چنے چپائیں. تو یہ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے آ کے وہ معاہدہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے امریکن ٹرمز پہ ایران سرنڈر نہیں, مگر شور ہے. اور اس کا جیسے آپ نے ذکر کیا, جتنا یہ بیٹل لمبا ہوگا, جتنا ہرمز بند رہے گا, جتنی آئل پرائسز اوپر جائیں گی, پاکستان از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ. پوری دنیا میں اس کے اثرات جا رہے ہیں, کونے کونے قصبے تک ایک طوفان ہوگا مہنگائی کا جو عوام برداشت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. مگر اس میں جو ہے خان صاحب آپ کے سامنے ہے, ابھی جو ہے ٹرمپ کا بیان بھی ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ ایران پلے کر رہا ہے, بار بار جو ہے ڈیلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 47 سال سے جو ہے ایران ہمارے ساتھ گیم کر رہا ہے. تو واٹ ڈو یو سے؟ فرسٹ آف آل تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایران بہت ہی چھوٹی کنٹری ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت بڑی کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے, کوئی پاورفل کنٹری نہیں ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا جاتا تھا. اور آج ٹرمپ کا یہ بیان کیا انہیں ویک ثابت نہیں کرتا؟ یقیناً اس میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ایران کی جو ہے اس میں مورل وکٹری ہوئی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بات کہنا, پہلے ایران کو یہ سمجھتے تھے کہ میپ میں ایران ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, آج ایران کے اوپر وہ ایکوزیشن لگا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ امریکہ کا جو ایک رول تھا نا پوری دنیا میں, یہ جو ایک ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایک مورل پولیس کنٹری ہیں, کسی بھی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے عوام کے فیصلے پہ ہم جو ہے وہ اثر. دیکھیں کوئی بھی سوورن ملک جو ہے آپ کو اپنے ملک میں آ کے فیصلے نہیں لینے دے گا, یہ ایک نون فیکٹ ہے. اور ایران جو ہے وہ آپ کے فیصلوں کے مطابق نہیں چلے گا. وہ معاہدہ جو ہے نا بلوچ صاحب, جب آپ کے آپس میں دو لوگ یا دو فریقین کا معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں ممالک کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. اٹ کین ناٹ بی اے ون سائڈڈ ایگریمنٹ. اگر اینڈ ٹرمپ کے خواہشات کے مطابق, اگر امریکی صدر کی خواہشات کے مطابق یہ معاہدہ طے ہو جائے تو پھر یہ معاہدہ تو نہ ہوا, پھر تو سرنڈر ہوا. تو اگر یہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی مرضی کے مطابق, تو ایسا فیصلہ
بظاہراً جو نظر آ رہا ہے، جتنا میں نے غالیباف کو سنا ہے، جتنا عباس راغچی کو سنا ہے، جتنا پزشکیان کو سنا ہے، جتنی ہم ان کی لیڈرشپ کو سنتے ہیں، مزید کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ایران ول ناٹ سرینڈر، ایران ول اونلی کم ٹو اے میوچل اگریمنٹ جہاں پر ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور اس میں کی پوائنٹ ہے کہ ہرموز کا مکمل کنٹرول، اور وہاں سے جو بھی موومنٹ ہوگی اس موومنٹ کو کمپلیٹلی ایران کی سپرویژن کے اندر اگینسٹ ویلیو آف منی جو ملک ادا کرے گا، تبھی یہ پاسبل ہوگا، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے رول کے بارے میں کیا کہیں گے جعفر خان صاحب آپ؟ اس میں جو ہے جو بھی نیوز آتی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا جو ہے انٹرنیشنلی، تو ایران اس کی تردید کرتا ہے، ایران کہتا ہے ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے اس طریقے سے اپنے انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ایکنالج یا رجسٹر نہیں کرا سکا۔ آج دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ویسٹ کنٹرول کرتا ہے، اور وہاں سے جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہی بیانیہ مقبولیت پکڑ لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی پچھلی حکومت میں بھی جب یہ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تب ادھر ملیشیا میں مہاتیر محمد کی حکومت تھی اور ادھر طیب رجب اردوان، تو انہوں نے اس ٹائم پہ بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک مسلم چینل بنایا جائے جو اس خطے کی نمائندگی کرے، جو مسلمان ممالک کا بیانیہ جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھے۔ تو جہاں تک تعلق ہے میڈیا کا، میں اس کو کوئی بہت زیادہ ویلیوبل بات اس لیے نہیں سمجھتا کہ ریالٹی ہے کہ میڈیا ویسٹ کنٹرول کر رہا ہے، ویسٹ بیانیہ بناتا ہے، وہ بیانیہ زیادہ مقبولیت میں چلا جاتا ہے، اور نیچرلی یہ جھوٹ کا جو بیانیہ وہ اسٹیبلش کر جاتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق ایک مثال ہے، کس طریقے سے انڈیا کے میڈیا نے انڈین عوام کو یہ محسوس کرایا کہ شاید آپریشن سندور جو ہے اس میں کسی قسم کی کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن جب ہمارے میڈیا نے، آپ جیسے جرنلسٹ نے، مین چینلز، مین سٹیک ہولڈر سب نے جب یہ دنیا کو بتایا کہ یہ گراؤنڈ سچویشن ہے، یہ معاملات ہیں، مارکہ حق میں اس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے، اور پھر اس کو انٹرنیشنل انڈورسمنٹ ملی، تو کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے انڈیا کے آپریشن سندور کے بیانیے کو مسترد کروایا پوری دنیا میں۔ اور مارکہ حق کا جو ایک ورژن تھا وہ بنیان المرصوص کا، مارکہ حق کا، یہ ہم نے اس پہ بات کر کر کے، اس کی پروجیکشن کر کر کے دنیا کو یہ رجسٹر کرایا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اب ہمارے اگینسٹ یا ایران کے اگینسٹ یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے، یہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے، چینلز کی سپورٹ بھی ریکوائرڈ ہے۔ اور ایک آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، بلوچ صاحب آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، پاکستان یا ہمارا میڈیا اس طریقے سے انٹرنیشنلی اتنا نہیں دیکھا جاتا انٹل انلیس انٹرنیشنل چینلز ان ٹاپکس کو اٹھائیں یا ان پہ بات کریں۔ انفارچونیٹ بات ہے، مسلمان ممالک کے بھی جو چینلز ہیں، مڈل ایسٹ کے جو چینلز ہیں، یہ بھی وہ ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو اپنی سپیس دی ہوئی تھی اور امریکہ نے یہاں ایئر بیس بنائی ہوئی تھی۔ تو براہ راست جب ایران نے ان ممالک پہ بھی حملہ کیا تو انفارچونیٹلی مسلمان امت کی جو یونٹی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایران کا انٹرنیشنل بیانیہ بہت کمزور ہو گیا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایرانی چینلز کے بعد پاکستان کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایران کا ورژن بذریعہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے، ورنہ ایران کا موقف براہ راست دنیا تک اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا۔ بالکل صحیح جی۔ خان صاحب، لاسٹ کوسچن فرام یو۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دورہ چین کے لیے جا رہے ہیں، شیڈیول سامنے آ گیا ہے، بدھ کی شام پہنچیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دو سپر پاور اور امریکہ بڑی دیر بعد، بڑے عرصے بعد جو ہے چین جا رہا ہے۔ What would you like to say about it? امریکہ بہت ورڈ ہے اس وقت۔ میں آپ کو بتاؤں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دنیا میں جہاں پر جو بھی کلیم کرے اپنی سکسیس کی، انٹرنلی وہ ورڈ ہے، وہ نئی فارمیشن جو اس خطے میں ہو رہی ہے اسے ورڈ ہے، وہ چائنا، رشیا، ایران بلاک سے ورڈ ہے، ان کی کلوزنس سے ورڈ ہے، اور ابھی بھی جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ چائنا کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے ٹریڈ ٹریٹی سائن کی جا سکے کہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ دونوں ممالک میں تجارت ہو اور آپس میں یہ ایکسچینج ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹریٹی یا اس کا جو فیوچر ہے وہ مجھے اس لیے برائٹ زیادہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک پنڈ میں دو ہی چودھری اگر لڑ پڑے آپس میں، بچتا اینڈ میں ایک ہی چودھری ہے۔ جس وجہ سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی آپ اس خطے کی کنٹرول کی بات کریں گے تو امریکہ وانٹس ٹو ہیو دا کنٹرول، اس کنٹرول کو اتھارٹی جو چیلنج کر سکتی ہے ان اکنامک فارم، ان اکانومی، ان فارم آف اکانومی، دیٹ از چائنا۔ اور وہ اگر آپس میں انگیج
جب تک نہیں کر رہے تو ریجنل کنٹرول جو ہے وہ اکنامک کنٹرول ملنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو دے ہیو ٹو انگیج ود ایچ ادر, بٹ ایونچولی مجھے اس دورے سے کوئی بہت بڑی سکسیس بظاہراً نظر نہیں آ رہی. نہ ہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا یا ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے ملک کا پولیٹیکل ریلیشن چل رہا ہے اس میں کوئی شفٹ آئے گا, اور اس خطے کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی اس دورے سے مجھے تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین, آپ نے جعفر خان صاحب کی بات سنی. اب ہم مزید بات کریں گے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب سے ان دیگر ایشوز پہ, اور آپ کو ناظرین بتاتے جائیں کہ فیلڈ مارشل کا خطاب سن کے آپ کو بھی جو ہے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے, جس طرح سے دلیری سے, بہادری سے الحمدللہ پاکستان آرمی نے, پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان نیوی نے, سب لوگوں نے, ہر فورسز نے جو ہے وہ بڑے پر اعتماد طریقے سے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. اور اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے. بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا. دہشت گردی جو ہے بھارت کروا رہا ہے افغانستان میں اور اس کے بعد بلوچستان میں, تو اس پہ جو ہے بڑا سیریس سٹانس ہے پاکستان کا. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سر جاوید غفاری صاحب, ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر کیا کہیں گے مارکہ حق کے بارے میں, فیلڈ مارشل صاحب کے خطاب کے بارے میں؟ ناظرین, آپ کو بتاتے جائیں کہ ابھی ریسنٹلی مارکہ حق کی جو ہے تقریبات وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر قصبے میں بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریشنز ہوئی. ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ, پاکستان ایئر فورس کے ساتھ, پاکستان نیوی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور الحمدللہ کھڑا رہے گا, کیونکہ پاکستانی فورسز نے اور پاکستانی جو جتنے بھی کمانڈ ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان سے جو انڈین میڈیا کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم نے لاہور میں سمندر پہ قبضہ کر لیا ہے اور جو ہے پاکستان کو جو ہے ہم نیست و نابود کر دیں گے, اور جھوٹ فراڈ کا پلندہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, اپنی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہزاروں مرتبہ کہتے ہیں کہ جی اتنے جہاز گرے اور پاکستان نو ڈاؤٹ جیتا. اور ایک اور بڑی بات کہ پاکستان مزید جو ہے گہرا زخم دے سکتا تھا بھارت کو, مگر اتنا ہی دیا جتنا ضروری تھا. ناظرین, ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سر جاوید غفاری صاحب نے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر کیا کہیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا, اور ان کا کہنا تھا کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے, کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ امن رہے پوری دنیا میں, اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پورا دنیا اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ پرامن ملک کوئی نہیں, پاکستان سے زیادہ زیرک اور کہہ لیں کہ جو سمجھدار ملک ہو وہ کوئی نہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے, بہتر کردار ادا کرتا ہے, اور نہ صرف ہم نے جنگ ہوئی تو بتایا کہ اللہ کی مہربانی سے ہم کسی سے کم نہیں, اس کے بعد جب کسی اور جگہ پہ جنگ ہوئی تو ہم نے بتایا کہ ہم سے زیادہ سمجھدار اور زیرک کوئی نہیں. آپ نے دیکھا کہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا پھر ایران ہو یا پھر کوئی بھی ایسی طاقت جو کہ مثبت سوچتی ہے, وہ تمام آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں, پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف کر رہے ہیں, چاہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا پھر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں یا پھر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. ان تمام صاحبان کی اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے اس کی تعریف آپ کو پوری دنیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اور جب ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں تو پاکستان میں امن کیوں نہیں لانے کی کوشش کریں گے, اور پاکستان کی بدامنی کا حصہ بننے والا کوئی بھی ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, انڈیا ہو, اسرائیل ہو, اس کو منہ کی کھانا پڑے گی, کیونکہ پاکستان کے جو حکام ہیں, چاہے وہ عسکری ہو یا پھر سول حکومت ہو, وہ کہتے ہیں نا کہ سر پہ کفن باندھ کے بیٹھے ہوئے کہ اگر کوئی ادھر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم میلی آنکھ نکال دیں گے, وہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. تو یہ بات ہم نے محسوس بھی کی, پورا سال ہم نے دیکھا جس طرح پچھلے سال 22 اپریل کو یہ ڈرامہ شروع کیا انڈیا نے, اور اس کے بعد انہوں نے 6 مئی کو حملہ کر کے دیکھ لیا, اور اس کے بعد اس کو منہ کی کھانا پڑی. اور آج 1 سال بیت چکا ہے اس تمام تر سٹوری کو. اس 1 سال کے اندر آپ دیکھیں انڈین میڈیا ہو یا انڈین حکومت ہو, ان تمام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے
पंगा नहीं लेना, और पाकिस्तान से जब कोई पंगा लेता है तो उसका वो हाल करते हैं हमारे, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वो फिर याद रहता है। अब उनको ये याद रहेगा सारी जिंदगी। इवन दो वो उनका जो मीडिया है वो हमेशा माइनस बात करता है, नेगेटिव एजेंडा है उनका जी, क्योंकि वो है सारा का सारा मीडिया पालतू। तो जब वो कोई पालतू जिसका भी होता है तो वो जो मालिक उसको बोलता है वो वही बोलता है। और इसके जो मालिक हैं इंडियन मीडिया के, वो सबको पता है कि ये गोदी मीडिया है, नरेंद्र मोदी जो है उसको खुश करने के लिए लगा रहता है। तो वो फिर अपनी चाहे रियासत हो या फिर अपना मुल्क हो, उसको वो पीछे कर देते हैं और सिर्फ जी हजूरी में लगे रहते हैं। और यही बात हमने पिछला पूरा साल महसूस किया, और खास तौर पे जब ये जंग चल रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि ये कभी लाहौर में बंदरगाह पर हमला करवाते थे तो उधर कब्जा करवाते थे, तो कभी मुल्तान के अंदर बंदरगाह के ऊपर कब्जा करवाते थे। तो इंडियन मीडिया को शायद इतनी भी सेंस नहीं है कि कम से कम थोड़ा बहुत खबरियत का ख्याल रख लेते हैं। ना ही लाहौर के अंदर बंदरगाह है, ना ही मुल्तान के अंदर बंदरगाह है, और इन्होंने कहा कि जी हमने तो पूरा आधा पाकिस्तान जो है वो कब्जे में कर लिया है। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी सोच की ऐसी की तैसी, और तुम इस तरह से बोलते हो तो उस तमाम तर स्नैरियो की ऐसी की तैसी। ये करके दिखाया हमारे पाक अफवाज ने। और अभी आप देखें कि चाहे ISPR, DG ISPR की स्टेटमेंट आई, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब किया या सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया, उन तमाम लोगों ने एक ही पैगाम दिया कि पाकिस्तान तैयार है, तुम्हारी जुर्रत है तो तुम सिर्फ इधर मैली आंख से देखो और फिर तुम देखने के लायक नहीं रहोगे। तो ये पाकिस्तान ने पैगाम दिया इस मार्का हक पर, और इस पूरे साल के अंदर जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया वो पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स सर जावेद गफारी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, राय मुनसिफ साहब, अतीकुर रहमान साहब। आपने तमाम गेस्ट की गुफ्तगू सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम कॉन्फिडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, हमारे जो जितने भी लोग रन कर रहे हैं पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन कॉन्फिडेंट। और आपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू सुनी, और उनका कहना था कि अगर इंडिया 1% भी दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसका जवाब बहुत ज्यादा सख्त होगा। और पहले भी हम सख्त जवाब दे सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उतना दिया जितना जवाब देना बेहद जरूरी था। नाज़रीन, अपने होस्ट उमर नज़ीर को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ और नए मौक़िफ़ के साथ। अल्लाह हाफिज।